यहाँ मौजूद हैं। हालेलुया, प्रेज ग्लोरी जीसस। मेरे अजीजों, आज का जो उन्वान है वो है फज़ल। क्या है? फज़ल। और आइए हम मरकजी आयत मुकद्दस में से सीखने की कोशिश करते हैं। अमाल 4 बाब उसकी 33 आयत मुकद्दस। अमाल 4 उसकी 33 लिखा है, और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यस्सु के जी उठने की गवाही देते रहे कि उन पर बड़ा फजल हुआ है। हालेलुया। क्या लिखा है कि रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यस्सु के जी उठने की गवाही देते रहे कि उन पर बड़ा फजल हुआ है। फजल क्या है मेरे अजीजों? फजल से क्या मुराद है? फजल से मुराद खुदावंद का दूत यीशु मसीह की बेइंतहा मोहब्बत है, उसका कर्म है मेरे अजीजों, जो हम पर हुआ है। उसने हमको खुद मुख्तार बना दिया, मलकियत का हिस्सा बना दिया, मेरास का हिस्सा दे दिया, अपने खानदान का हिस्सा बना लिया, अपने कबीले में शामिल कर लिया। ये उसका फजल है मेरे अजीजों। हालेलुया। और फजल की सबसे बड़ी डेफिनेशन खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस से जो उसकी डेफिनेशन, जो खुशखबरी हमें मिलती है मेरे अजीजों, वो कुछ यूं है। पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 3 से 4 आयत मुकद्दस। अगर कोई आपसे पूछे कि मेरे मसीही बहन भाई आपका कलमा क्या है, क्या ऐसी बात है कि आप मसीहत में हैं और इसमें जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, अरे और खड़े हैं, तो उन्हें अपना कलमा शेयर करें, कलाम की खुशखबरी को शेयर करें जो हम पर उसका फजल हुआ है, उसको शेयर करें कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ, और किताबे मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरे पीछे ये सब पढ़िए, कलामे खुदा की, खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस की सबसे बड़ी डेफिनेशन, सबसे बड़ी खुशखबरी, फजल की सबसे बड़ी डेफिनेशन पहला कुरिन्थियों 15 बाब 3 से 4 आयत मुकद्दस। क्या है मेरे पीछे? इसे याद करें, रट्टा लगा ले। पहला कुरिन्थियों, और बोले 15 बाब उसकी 3 से 4 आयत मुकद्दस। पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 3 से 4 आयत मुकद्दस। क्योंकि अगर किसी को इसके बारे में नहीं पता, खुदावंद की खुशखबरी का, वो खुदावंद की खुशखबरी से वाकिफ नहीं है, इसलिए इसका हमारी जिंदगी में होना, हमारे लबों पर होना हर वक्त जरूरी है। जब तक हमारी सांसें हैं, इस फजल की डेफिनेशन, जो कर्म उसका हम पर हुआ है, हर वक्त हमारे लबों पर होना चाहिए कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक। ये लफ्ज जो है ना, किताबे मुकद्दस, अगर हम इसको नहीं बोलते तो हम नविश्तों को पीछे कर देते हैं, हम नबूतों को पीछे कर देते हैं। अक्सर लोग ये बताते हैं मसीह हमारे गुनाहों की खातिर हुआ, लेकिन जो नबूतें, जो पैदाइश से मुकाशवा तक नबूतें हैं,
وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں مسیح کتاب مقدس کے مطابق، ہم ان نوشتوں کو، ان مکاشفات کو بیچ میں انکلوڈ کرتے ہیں کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے. سب سے بڑی خوشخبری میرے عزیزو یہ ہے کہ اس کا فضل ہم پر ہوا ہے، اور اس نے کہا ہے جاؤ سب قوموں کو میرا شاگرد بناؤ، انہیں باپ بیٹے روح القدس کے نام سے. سیکنڈ رسپانسبلٹی، پہلا کرنتھیوں کہ ہماری کتاب مقدس کے مطابق، پھر سیکنڈ جاؤ سب قوموں کو کتنا شاگرد بنانا ہے. لیکن آج کچھ الگ ہو رہا ہے. آج ہم ممبرشپ پر کام کر رہے ہیں، خداوند کے فضل کو بھول کر، ارشاد اعظم کو بھول کر، جو چرواہے ہیں، جو پاسبان ہیں، وہ ممبرشپ پر کام کر رہے ہیں، جبکہ کام کرنا ہے ڈسائپلشپ پر، شاگردیت پر. جاؤ سب قوموں کو میرا شاگرد بناؤ. یہ تو نہیں لکھا جاؤ سب لوگوں کو چرچ کے ممبر بناؤ. فضل کی ڈیفینیشن تو کچھ اور ہے. اس کا بے انتہا کرم ہوا ہے. ہم جو لعنتوں میں مبتلا تھے، ہم جو معروضی لعنتوں میں تھے، عدن میں جو ہمارے بزرگوں سے گناہ ہوا، دشمنی کی دیوار کھڑی ہو گئی، رشتے کے اندر ایک دراڑ پڑ گئی باپ اور ہمارے بیچ میں. یہ انمول رشتہ تھا، یہ انمول فضل تھا، لیکن ہم نے اپنی لذت کے لیے اس رشتے کی دیوار کو بھی ختم کر دیا. یاد رکھیے گا کرسچینٹی مذہب نہیں ہے، کرسچینٹی رشتہ ہے، یہی اس کا فضل ہے. اس نے کہا جب بھی دعا کرو تو کہو اے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام. وہ قوموں کا خدا ہے، وہ امتوں کا خدا ہے، لیکن یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے کہا جب بھی دعا کرو تو کہو اے باپ تو جو آسمان پر ہے. راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، اور بغیر ایمان کے اسے پسند آنا. میرے عزیزو، وہ بہن بھائی، وہ راست باز، وہ آدمی جن کا رشتہ مسیح کے ساتھ، باپ کے ساتھ مضبوط ہے، شیطان ہر ممکن کوشش کرے گا کہ اس کے ذہن میں فتور ڈالے، آفرز لے کر آئے، دنیا کی عیش و عشرت لے کر آئے. دیکھیں ابلیس نے تو مسیح سے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر تو مجھے سجدہ کرے تو یہ تمام عیش و عشرت جہاں تک تیری نظر جا رہی ہے، یہ تمام تجھے انعام میں دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے اختیار میں ہے. اس جہان کے خدا نے ان لوگوں کو اندھا بنا دیا ہے جو اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اس کے فضل کو بھول جاتے ہیں. میرے عزیزو، لیکن بنائے عالم سے بیشتر وہ ذبح کیا ہوا بر رہا ہے. ہاللیلویہ، یہ اس کا فضل ہے. افسیوں 2:8 سے 9 کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا ان کا بے انتہا فضل نظر آتا ہے. اور کیا لکھا ہے افسیوں 2 اس کی 8 سے 9 آیات مقدس میں؟ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ ہی سے
نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خداوند کی بخشش ہے، فضل ہے، بخشش، فضل، کرم، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر کرے کہ شاید ہمارے قائد ہم نے کچھ کیا ہے۔ نجات صرف اور صرف یسوع المسیح کے نام کے وسیلہ سے ممکن ہے۔ جو اس کا نام لے گا نجات پائے گا، یہ فضل ہے میرے عزیزو۔ اس نے کہا جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا، یہ فضل ہے میرے عزیزو۔ لکھا ہے اپنا منہ کھول تو میں اس کو بھر دوں گا، یہ ہے میرے عزیزو فضل۔ اس نے کہا اپنا جوا مجھے دے دو اور میرا جوا تم لے لو، کیونکہ میرا جوا نرم اور ملائم ہے، یہ ہے فضل۔ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہو سکتے ہیں، لیکن خداوند کے طالب کبھی کسی چیز کے محتاج نہ ہوں گے، یہ ہے عزیزو فضل۔ فضل ہمارے درمیان میں ہے، خداوند کا جلال آدمیوں کے درمیان میں ہے۔ اب ہمیں پاکرو کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں دو یا تین اس کے نام سے اکٹھے ہوں وہ موجود ہے، وہ ہمارے اندر ہے، ہم اسے پہنے ہیں۔ ہاللویا، یہ ہے فضل۔ ہاللویا، رب کو شمت ہو رہی ہے۔ لکھا ہے تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل سے نجات ملی ہے۔ نجات صرف اور صرف بے عیب برے کے وسیلہ سے ممکن ہے، جس کی بابت لکھا ہے دیکھو وہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ اس نے ہم پر فضل کیا اور اس دشمنی کی دیوار کو ختم کر دیا، کس کے وسیلہ سے؟ اپنے لہو کے وسیلہ سے۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے، یہ ہے فضل کہ ہمارا چرواہا ہمارے لیے اپنی جان دے چکا۔ اب فضل تو ہو چکا، اس فضل کو قائم کس نے رکھنا ہے؟ اس رشتے کو قائم کس نے رکھنا ہے؟ اس محبت کو قائم کس نے رکھنا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا کام ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے میرے عزیزو۔ ایک سائیڈ کی محبت نہیں ہوتی، ایک انسان بے لوث محبت کرے، گفٹنگ کرے، انمول گفٹنگ کرے، اور دوسرا اسے تھینک یو بھی نہ بولے، دوسرا اس کو آنر بھی نہ دے، عزت بھی نہ دے، اس کی بات بھی نہ سنے، تو کیا وہ رشتہ قائم رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ گیو اینڈ ٹیک کا دور ہے، دنیا میں بھی اور روحانی بھی۔ اگر خداوند نے بے لوث محبت کی، اپنا لہو بہا دیا، باپ سے رابطے کو بحال کر دیا، تب اس کے فضل کو قائم رکھنا ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ بزرگ پالوس فرماتے ہیں اب ہم نے اپنی صلیب کو خود اٹھانا ہے، جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ فضل کو قائم رکھنے کے لیے یہ کلیہ بتا دیا کیا ہے، جو آ کر تک برداشت کرے گا اس کو وہ زندگی کا تاج دے گا، جو اس قوانین پر، ان ڈسپلنز پر چلے گا، اس کے قوانین کے مطابق چلے گا، جو خداوند کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے گا۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن رات اسی کا دھیان رہے۔ فضل تو ہو گیا، فضل کا دور بھی ہے، لیکن جب تک ہم اس کی تابعداری میں نہیں ہیں، رشتہ ڈسکنیکٹ، فضل ختم، رشتہ قائم، فضل کنٹینیو۔ جو سانسوں تک عہد کر لیتے ہیں کہ اے خداوند قدوس،
میں اپنی زندگی کا آخری سانس بھی تیرے نام کرتا ہوں یا کرتی ہوں. میں تیرے قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گی یا گزاروں گا. نسل در نسل خداوند کا فضل ان کے ساتھ بنا رہتا ہے. کن کے ساتھ؟ جو اپنی زندگی کو کلام خدا کے مطابق گزارتے ہیں. کلام خدا میں لکھا ہے تم مجھے خداوند خدا تو کہتے ہو لیکن میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے. میرے عزیزو، اس نے ہمیں اپنے خاندان کا حصہ بنا لیا ہے، میراث کا حصہ بنا لیا ہے. افسیوں 2:13-14 میں لکھا ہے مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہ ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو بیچ میں سے اٹھا دیا. خداوند یسوع نے اپنے لہو کے وسیلہ سے باپ اور ہمارا رابطہ بحال کیا. یہ فضل ہے میرے عزیزوں، اور اس کو قائم رکھنا کس کا کام ہے؟ ہمارا. فضل کے وسیلہ سے ہماری رسائی آسمانی مقاموں تک ہو گئی. بزرگ پالوس فرماتا ہے ہاللویہ. کس کی بدولت؟ فضل کی بدولت. اور فضل یسوع کے لہو کی بدولت ہے. ہاللویہ. بزرگ پالوس کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ فضل کے حوالے سے حمد و ثنا کر رہا ہے. اور یہ جو افسیوں 2:13-14 آیات مقدس پڑھی ہے، خداوند یسوع المسیح کی انجیل مقدس میں اس سے بڑی بزرگ پالوس کے وسیلہ سے جو ڈیفینیشن ہے اور نہیں ملتی. اور وہ اس بات کو حمد کے وسیلہ سے اظہار کر رہا ہے. اور کیا اظہار کر رہا ہے حمد میں؟ افسیوں 1:4 کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے خدا نے دنیا کی تخلیق سے پہلے محبت سے ہمیں، کس سے؟ محبت سے ہمیں چن لیا. محبت کیا ہے؟ فضل ہے. دشمنی کی دیوار کو ختم کر دیا اور ہمیں شاہی کاہنوں کا فرقہ، شاہی کاہنوں کا ہمیں قبیلہ بنا دیا. اپنی میراث دے دی. اب جو مسیح کا ہے، اب جو باپ کا ہے، وہ کس کا ہے؟ وہ ہمارا ہے. یہ ہے فضل. فضل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. بزرگ پالوس کہتا ہے وہ تو ازل ہی سے ہم پر بہت ہے، کثرت سے ہے، لبریز ہے. فضل نہ مانگے. فضل ہمارے اندر ہے، مسیح ہمارے اندر ہے، اس کا لہو ہمارے اندر ہے. یہ فضل ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی شکر گزاری کریں. بزرگ پالوس کہتا ہے شکر گزاری کرنا ہم پر فرض ہے. فرض اس لیے ہے کہ فضل اتنی کثرت سے ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی شکر گزاری کرے تو اس فضل کی قیمت ہم اپنے لبوں سے ادا نہیں کر سکتے. ادا کر سکتے ہیں تو ایک ہی کلیہ ہے، اپنے بدن زندہ قربانی کے طور پر خداوند کے حضور میں پیش کریں. اس کی فضل کی قیمت کو اگر ادا کرنا ہے تو اس نے اپنا بدن ہمارے لیے دے دیا. آج اس کے فضل کی عزت کرتے ہوئے، اس کے فضل کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے، اس کے فضل کی، اس کے لہو کی، اس کے نام کی غیرت رکھتے ہوئے آج اپنے مقدس کو، اپنے بدنوں کو بیدار، چھری سے پاک، ہر قسم کے عیب سے پاک، سر کی چاندی سے پاک کے تلووں تک، سوچوں کو پاک، نظروں کو پاک، دل کو پاک، ہر قسم کی حسد سے، ہر قسم کے لالچ سے، ہر قسم کے فریب سے، ہر قسم کی عیب جوئی سے پاک ہو کر
آج فضل کا حق ادا اگر ہم نے کرنا ہے تو اس بدن کے وسیلہ سے کرنا ہے۔ باری تعالیٰ ہاتھوں کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، آسمان اس کا تخت، زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ ہم اس کے لیے کیا بنا سکتے ہیں؟ اگر ہم بنا سکتے ہیں تو اپنے بدن ہیکل کے طور پر اس کے حضور میں پیش کریں۔ ہاللویا! اس کا لہو ہمارے اندر ہے، یہ فضل ہے۔ اس کا پاک روح ہمارے اندر ہے، یہ فضل ہے۔ اس کے پاک روح کا، اس کے لہو کو، اس کے پاک روح کو اور مسیح کو ہم پہنے ہوئے ہیں، یہ فضل ہے۔ اس فضل کی عزت کرے میرے عزیزوں۔ بزرگ پالوس دوسرا گرنتھیوں 12:7-9 میں کہتے ہیں کہ مکاشوات کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشے سے میرے جسم میں کانٹا چبھایا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کی کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ خوبصورت! یہ جب آیت پڑھا تھا میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ جب اس آیت مقدس کو دوسرا گرنتھیوں 12 کو پڑھتے ہیں، بزرگ پالوس کے ساتھ ساتھ بزرگ ایوب کی بھی جھلک اس میں سے نظر آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کیا تو مجھے سکھ دے سکتا ہے تو کیا دکھ نہیں دے سکتا؟ تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا نام مبارک ہے۔ ہاللویا! بزرگ پالوس کی زندگی میں گہرے مکاشفے، گہرے بھید، ڈائریکٹ انکاؤنٹر مسیح کے ساتھ ہوا۔ کیا ہوا؟ ربی کو شکتن تھا راسی، وہ تو کہتا تھا میں ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں، لیکن مسیح اسے روبرو مل گیا۔ مکاشفات اتنے تھے کہ وہ کہتا ہے میرے بھول جانے کا اندیشہ تھا۔ جسے وہ بیٹا کہتا ہے اسے کوڑے مارتا ہے، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو مجھ میں ہے پھل لاتی ہے اسے وہ چھوڑتا ہے۔ جب خداوند ہمیں پاک روح سے لبریز کر دیتا ہے، ہماری زندگی میں گہرے مکاشفے اترنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارا رشتہ باپ کے ساتھ مضبوطی سے بھرا ہوتا ہے، طوفان آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تنگیاں آتی ہیں، رشتوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں خون سفید ہو گئے ہیں، کیونکہ کلام خدا میں مسیح یسوع فرماتا ہے میں بھائی کو بھائی سے، بیٹے کو باپ سے جدا کرنے آیا ہوں، میں تلوار چلانے آیا ہوں۔ سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں، جو سچائی سے واقف ہوگا دنیا اس کی عزت نہیں کرے گی، وہ ستائے جائیں گے، ان کی بابت نہ حق بولا جائے گا، کوئی انہیں جادوگر کہے گا، کوئی انہیں گھمنڈی، کوئی انہیں فریبی، کوئی اسے لالچی، کوئی اسے جھوٹا، اور کوئی اسے زناکار کہے گا۔ لیکن اگر آپ مسیح کے ساتھ مضبوطی سے بنے ہوئے ہیں تو دنیا کی پرواہ نہ کریں۔ کلام خدا میں لکھا ہے جب تم میری بابت ستائے جاؤ تو شکر کرنا۔ کیا کرنا؟ شکر کرنا، کیونکہ اس کا فضل ہمارے لیے۔ یاد رکھیے گا دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں راست باز کی زندگی کو مضبوط بناتی ہیں۔ آئیے دوبارہ اس آیات مقدس کو پڑھ کر میں اس کو کلوز کرتا ہوں، اور وہ آیات مقدس کیا تھی؟ پہلا کرنتھیوں 15 باب 3 سے 4 آیات مقدس، ایک دفعہ پھر پڑھیے میرے ساتھ۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب، مسیح پڑھی بولے، مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا
دفن ہوا اور کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. ہاللویا. یہ ہے فضل. خداوند آپ کو